बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आज 27 मार्च है, दिन है जुमे का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आप तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। 1 मिलियन का टारगेट है, कोई बड़ा टारगेट नहीं है। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अल्लाह ताला के हुक्म से और आप तमाम दोस्तों के ताउन से हम इसे ज़रूर अचीव करेंगे। दोस्तों, डेवलपिंग स्टोरी ये है कि अब से कुछ ही देर पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर दोबारा हमला कर दिया है और ईरान का मीडिया और इसराइल का मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल सेज द न्यू वेव ऑफ मिसाइल्स हैज बीन लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान टुवर्ड्स इसराइली टेरिटरी एंड एयर डिफेंस सिस्टम्स आर ऑपरेटिंग टू इंटरसेप्ट द अटैक। जो उनका डिफेंस सिस्टम है, जो मुकम्मल तौर पे पिछले 28 दिनों में हमने नकारा होते हुए देखा, वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से इन तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोका जा सके। ये एक नए हमले की लहर है जो ईरान की तरफ से जिसका आगाज़ किया गया। दोस्तों, पिछले 27-28 दिन गालिबन इस जंग को हो चुके हैं। कोई एक भी ऐसा दिन नहीं गुजरा जब ईरान ने जो इसराइलियों की रात को मुश्किल ना उनके लिए बनाया हो। क़यामत बन के रात आती है, सायरन बजते हैं, हर तरफ चीखो पुकार होती है और हर रात ईरान ऐलान कर रहा है उस हमले की शक्ल में कि तुम हमें ना डरा सकते हो ना झुका सकते हो और हम अपने शोहदा का तुमसे ज़रूर बदला लेंगे। एक सवाल जो दुनिया भर में लोगों के जहनों में था और डोनाल्ड ट्रंप को इस सवाल ने मज़ीद एक्सपोज किया है और आज रात जो हमला हुआ इससे मज़ीद डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी, उसकी हिकमत अमली और अमेरिका ने क्यों ईरान के ऊपर हमला किया, ये सब कुछ एक्सपोज हो गया। ये नंगे होकर इस वक्त दुनिया के सामने खड़े हैं और ये लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जनाब हमने इनके बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया। अच्छा, अगर तबाह कर दिया है तो फिर ये बैलिस्टिक मिसाइल ईरान के जो एक नए हमले में इसराइल पर जो किया गया, ये इसराइल रोक क्यों रहा है? और इसराइल के अंदर से खबर आ रही है कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को रोक रहे हैं। अगर तबाह कर दिया, क़यादत ख़त्म हो गई, तो फिर कौन हुक्म देता है इन बैलिस्टिक मिसाइल को कि जाओ जाकर दुश्मन के घर पर हमला करो, उनकी बेसिस को तबाह करो? तो ये कौन सी चेन ऑफ कमांड है जो मुसलसल ये हुक्म दे रही है? आपने आयतुल्लाह खामनाई को शहीद किया लेकिन क़यादत आ गई, आपने उनके जनरलों को शहीद कर दिया, रिप्लेस्ड बाय अदर जनरल्स। आपने आज जो खबर आई उसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं हो सकी, लेकिन आबना हुर्मुज़ खुला तो नहीं है, आबना हुर्मुज़ वैसे ही बंद है और मज़ीद धमकियाँ और वार्निंग्स जो हैं वो ईरान की तरफ से जारी की जा रही है। तो डोनाल्ड ट्रंप इन पिछले 28 दिनों में इनकी कायदाना सलाहियतें, इनकी हिकमत अमली, इनका विजन, इनके मकरू इरादे, इनका बिजनेस, इनकी इन्वेस्टमेंट और जो कुछ इन्होंने मिडिल ईस्ट के अंदर ओवर द ईयर्स किया, ये सारे का सारा आपको ज़मीन बोस होता हुआ नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के पास सर अब कुछ नहीं है, सब कुछ दुनिया देख चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप कौन सी हिकमत अमली के तहत इस जंग के अंदर गया। अब तो खैर इनके अपने मुल्क के अंदर से आवाज़ आ रही है कि ये जंग नहीं थी बल्कि तेल का खेल था कि किसी तरह ईरान के तेल के ऊपर कब्जा किया जा सके, इसलिए खाग जजीरे के ऊपर जाकर हमला करना चाहते हैं। और बताया भी ये जा रहा है तकरीबन कोई 50,000 के करीब फौजी मिडिल ईस्ट भेजे जाएंगे और एक मुस्तकिल महाज क्रिएट कर दिया जाएगा ईरान के साथ जंग का। और इस जंग के बाद ये जंग बाकी मुल्कों तक भी जो है वो इसका दायरा हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है अगर इस जंग को यहाँ ना रोका गया। दूसरी तरफ 10 लाख फौजी ईरान के तैयार बैठे हैं इस हमले का जवाब देने के लिए अगर खार्ग जजीरे पर कब्जा करने की कोशिश की गई। और बूट्स ऑन ग्राउंड की जो खबरें आ रही हैं दोस्तों, अब से कुछ ही देर पहले, क्योंकि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ये बूट्स ऑन ग्राउंड वाली स्टोरी आगे चलकर इस पर तफसील से मैं बात करूंगा। मैं आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब से कुछ ही देर पहले एक और यू टर्न ले लिया। 5 दिन जंगबंदी की वो बात कर रहे थे लेकिन हमले होते रहे, क़यादत को शहीद किया जाता रहा। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने खुद से जंगबंदी का ऐलान किया और इसराइल को कहा कि जाओ जाकर हमले करो, और इसराइल रुका नहीं है। जिस दिन जंगबंदी का ऐलान हुआ उसी दिन इसराइल ने ईरान की बहुत सारी जो न्यूक्लियर साइट्स थी और इसके साथ साथ जो फौजी तनसीबात हैं, मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, उनको टारगेट किया। इसराइल रुका नहीं है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं, जरा सुने, और मजीद एक्सपोज डोनाल्ड ट्रंप साहब हो गए। वो कहते हैं जी कि ट्रंप का ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज तक रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप ने कहा कि फेक न्यूज़ के बरक्स ईरान से बातचीत जारी है और ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमलों की डेडलाइन 6 अप्रैल तक हम बढ़ा रहे हैं। अमरीकी सदर ने मजीद कहा कि वो ये इकदाम ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर कर रहे हैं। अब देखें, सवाल ये पैदा होता है कि अगर वाकई ईरानी हुकूमत की दरख्वास्त पर सब कुछ किया जा रहा है तो लिस्ट से तो नाम तुम निकाल रहे हो, रागची का भी आपने नाम निकाला, मोहम्मद बाकिर जो उनके स्पीकर हैं उनका भी नाम आपने निकाला, तो ये ज़रूरत अमरीका की है, ईरान की नहीं है। ईरान तो पहले ही टेबल पर बैठा हुआ था कि आओ बात करो, लेकिन ये हमले कर दिए जाते हैं।
اب امریکہ کے پاس سر آپشنز کیا ہیں کہ کسی طرح سے ٹیبل پر بیٹھ کر اس جنگ کو جیتا جا سکے. میدان میں تو ہم نہیں جیت سکے لیکن کم از کم ہم ٹیبل پر بیٹھ کر ایران کے ساتھ کوئی ایسا راستہ نکالیں جہاں پہ ہمارے لیے ون ون سچویشن ہو. دوستو آج کی یہ رات اور جو حملہ آپ سے کچھ ہی دیر پہلے ایران کی طرف سے کیا گیا اور اسرائیل نے پچھلے 24 گھنٹوں میں جو حملے ایران پر کی، اس سے بات یہ ثابت ہو گئی کہ اگر امریکہ اس جنگ سے نکل بھی گیا تو یہ جنگ جاری رہے گی اور اسرائیل اس جنگ کو ختم نہیں کرے گا. یہ علاقے کے جتنے بھی چودھری ہیں نا ان کو اپنے ساتھ ملائے گا یا ایسا ماحول کریٹ کر دے گا کہ مسلمان ممالک اپنے دفاع کے لیے یا تو ایران پر حملہ کریں گے یا پھر ایران کے جو دیگر جو محاذ ہے ان کو کھول دیا جائے گا، پراکسیز کو ایکٹیو کر دیا جائے گا. تو اس تناظر میں آپ نے یہ 10 روز کا جو اعلان ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں، یہ کوشش ہے کہ کسی طرح سے ڈیل حاصل کی جا سکے. اب ایک اور اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہوئی، ہم نے اس سے پہلے جو آپ کے مذہب کے ریفرنسز تھے اور جس طرح سے اینڈ آف ٹائمز کا حوالہ دیا گیا، پیٹ ہیگسیت اور باقی لوگوں نے جو ایک ریفرنس دیا، ان کے جرنیل جو ہیں شکایات بھی آئی کہ یہ ہمیں اینڈ آف ٹائمز کا حوالہ دے رہے ہیں، بیبلیکل ریفرنسز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ضروری ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک مذہبی کردار سے جو ہے وہ جوڑا جا رہا ہے، ان کا جو رول کیا ہوگا. اور اس سے پہلے بھی ہم نے کولڈ وار ٹائم کے اندر بھی اسی قسم کی باتیں اور تھیوریز دیکھی اور مختلف ٹینورز میں جو امریکی پریزیڈنٹس ہیں جنہوں نے جنگوں کا آغاز کیا جہاں پر ان کی ایک پولیٹیکل اینٹیٹی تھی، وہیں پر ان کی حیثیت کو ایک طرح سے مذہبی ٹچ بھی دیا گیا. اور اسی مذہبی ٹچ کا پیٹ ہیگسیت صاحب سے بہتر کون جانتا ہوگا اس کھیل کو کیسے کھیلنا ہے. اور انہوں نے آج کیا کہا ذرا سنیں. امریکی عوام ایران کے ساتھ امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں. امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں، امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں. کابینہ اجلاس میں پیٹ ہیگسیت نے بتایا کہ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر ہے. امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے. ایران کی فضاؤں میں امریکی طیاروں کی نچلی پروازیں ثبوت ہیں کہ ایران کے پاس اب ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں رہا. باقی 3 جہازوں کا تو اب حساب دے دیں. اور دنیا سر یہ بتا رہی ہے کہ ان کے پاس ایک کمپلیکس ڈیفنس سسٹم موجود ہے جس سے ان کے جہازوں کو، جن کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا اور مار گرانا بہت دور کی بات ہے، ان کو نہ صرف ٹچ کیا گیا بلکہ ان کو گرانے کی خبریں بھی آ رہی ہیں. تو پیٹ ہیگسیت مذہبی ٹچ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اب معاملہ جنگ کے میدان سے ٹیبل پر گیا اور ٹیبل سے اب یہ دعاؤں پر معاملہ آ گیا. یعنی مذہبی ٹچ آپ کو یہ تمام شخصیات جو ہیں وہ دیتی ہوئی نظر آئیں گی. اور پھر میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ایکسپوز ہو رہے ہیں. انہوں نے پاکستان کے حوالے سے سر اب ایک جھوٹ بولا ہے اور وہ جھوٹ کیا تھا، اس کا دنیا کے بڑے بڑے جو سیٹلائٹ کو آبزرو کر رہے ہیں اور آبنہ ہرمز کے اوپر باقاعدہ نظر رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو آبزرو کیا، ڈیجیٹل فٹ پرنٹس نکالے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس جھوٹ کو بے نقاب کیا. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے ہمیں خام تیل کے 8 جہاز دیے. میرا خیال ہے کہ ان پر پاکستان کا جھنڈا لگا ہوا تھا اور دعوے کی حقیقت کیا یہ میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں بلومبرگ کی رپورٹ کے تناظر میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا تھا نا کہ ہمیں تحفہ دیا گیا اور بہت ہی قیمتی تحفہ ہے، تو میں نے آپ کو اس وقت کہا تھا کہ ان کا اشارہ تیل کے اوپر ہے اور تیل کا یا تو کوئی معاہدہ یا کچھ آفر کروایا گیا ہے. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 جہاز ان کا ذکر کیا، پھر یہ 8 جہاز ہو گئے اور ٹوٹل اب تعداد بتائی جاتی ہے کہ ان جہازوں کی تقریباً کوئی 10 ہے جو ایران کی طرف سے مبینہ طور پر بقول ڈونلڈ ٹرمپ دیے گئے. اب ڈونلڈ ٹرمپ اتنی بڑی سپر پاور کا ایک سربراہ، اسے اس کے جو لیفٹ رائٹ بیربل ہیں کسی نے یہ نہیں بتایا کہ سرکار ہاتھ ہولا رکھو، دنیا آبزرو کر رہی ہے. آج سیٹلائٹ کا دور ہے، جتنی بھی موومنٹ ہوتی ہے یہ ٹریک ہوتی ہے. اگر 10 جہاز گئے ہیں تو پتہ چلے گا کہ 10 جہاز کہاں سے آئے، کہاں گئے، کس ملک نے ریسیو کیے. یہ تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ 10 جہاز وہاں سے نکلے اور سیدھا جا کر امریکہ کے سمندر کے کسی کنارے پر جا کر وہ لنگر انداز ہوتے ہیں اور وہ تیل وہاں سے اتار لیا گیا. ثبوت کے طور پہ آپ نے کیا دیا؟ یہ تیل کہاں گیا؟ کیا پاکستان کے ذریعے تیل حاصل کیا گیا؟ اب دنیا اتنی بیوقوف تو نہیں ہے. دیکھیں لمحہ بلمحہ میرے پیچھے الجزیرہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس ٹیلی ویژن چینل کے اوپر ہر اینگل سے اس جنگ کو کور کیا جا رہا ہے اور ہر لمحہ آبنہ ہرمز خاص طور پہ وہاں پہ دنیا کی نظریں ہیں اور یہ ایک ایسا ایک محاذ بن چکا ہے جہاں پر موومنٹ کے ذریعے آپ دنیا کی جو فورن پالیسی ہے اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. کیسے؟ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کتنے جہاز گئے، کس ملک کا جہاز تھا، کس ملک کے ساتھ ایران کے تعلقات کس قسم کے ہیں، ڈپلومیسی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. مثال کے طور پر اگر جاپان کا جہاز وہاں سے گزرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اور جاپان کے تعلقات ٹھیک ہیں. اگر پاکستان کا جہاز
جس پہ کراچی کا لیبل لگا ہوا تھا اور وہاں سے گزرتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں تو مذاکرات کی میز اسلام آباد میں لگی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو دنیا میں یورپی یونین، باقی ممالک جب اپنے جہازوں کو یہاں سے باقی جو دنیا کے جہازوں کو جب آبزرو کر رہے ہوں گے، وہ دیکھ رہے ہوں گے نا کہ کون سا ملک ایران کے قریب ہے، کس سے بات کی جائے، کس سے بات نہ کی جائے. لیکن اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ تھے، انہوں نے کہا جی کہ 8 جہاز ہیں. یہ 8 جہاز کہاں گئے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کیوں خاموش ہے؟ اس کا جواب میں آپ کو آگے چل کر دیتا ہوں، اور پاکستان کی حکومت کو کیا جواب دینا چاہیے اور وہ کیوں خاموش ہیں. لیکن اس سے پہلے اس دعوے کی حقیقت کو بلومبرگ کی رپورٹ کے تناظر میں ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں. بلومبرگ کے ٹینکر ڈیٹا میں ان 8 جہازوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملا جن کا ٹرمپ نے ذکر کیا. جمعرات کو خلیج فارس سے صرف ایران سے منسلک 2 LPG کیریئرز کو نکلتے دیکھا گیا. ایران حکومت کا جی اس کے اوپر رد عمل بھی آ گیا. ڈیٹا سے تو اب جھوٹے ثابت ہو گئے. ڈیجیٹل فٹ پرنٹس، جب پاکستان نے کہا تھا نا کہ یہ ہم نے ان کے 4-5 جہاز گرائے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا نہیں 8 ہوئے، پھر اس نے کہا نہیں جی 10 ہو گئے، دن بدن بڑھ رہے تھے. کسی اس کے بیربل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ نہیں بتایا کہ سرکار سیٹلائٹ امیجز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریکنگ ریکڈ موجود ہوتا ہے. پھر جب بھی کوئی میزائل کسی ملک پر اور خاص طور پہ جنگ کے ماحول میں آپ لانچ کرتے ہیں تو اس کا جو ڈیٹا، جو سیٹلائٹ ڈیٹا ہے وہ موجود ہوتا ہے. پاکستان نے کہا تھا نا کہ جناب ہم یہ ریلیز کر دیتے ہیں، اور پاکستان نے پھر وہ سارا ڈیٹا ریلیز بھی کیا کہ دیکھیں یہ جہاز ہے اور یہ پاکستان نے اٹیک کیا اور یہ اب 5 planes are missing. That was the statement given by the پاکستانی سائڈ، اگر آپ کو یاد ہوگا. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو شاید کسی نے یہ بتایا نہیں تھا. اب ایرانی حکومت کا سر رد عمل آ گیا. ایرانی حکومت کے قریب ترین سمجھے جانے والے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی سمجھتا ہے کہ ایران نے آبِ ہرمز سے تیل یا LNG ٹینکرز کو گزرنے کی اجازت ٹرمپ کے تحفے کے طور پر دی، وہ انتہائی سادہ ہے. آپ نے سادہ کا لفظ استعمال کیا، میں لفظ استعمال کروں گا کہ آپ بھائی جان سرکار احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت احمقوں کی جنت میں اس وقت سیر کر رہے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران نے صرف بہت محدود تعداد میں جہازوں کو آبِ ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی اور ان میں سے کسی بھی اس کا جہاز کا ٹرمپ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب پاکستان کا ٹینکر کب گزرا یہ بھی ذرا سن لیں. حالیہ رپورٹس کے مطابق پاکستانی تیل کا جہاز 2026 کے وسط میں آبِ ہرمز سے گزرا. خاص طور پہ 15 مارچ 2026 کے قریب پاکستانی آئل ٹینکر MT کراچی نے آبِ ہرمز عبور کیا. یہ جہاز بعد میں 18 مارچ 2026 تک پاکستان کے سمندری حدود میں داخل ہو گیا. اس کی ذرا سپیڈ کم ہوتی ہے نا، 3 دن لگے، حالانکہ ایران اتنا دور نہیں ہے لیکن 3 دن لگے جب ہماری وہ سمندری حدود کے اندر داخل ہوا. اس کے علاوہ کسی پاکستانی جہاز کے آبِ ہرمز سے گزرنے کی کوئی خبر جو ہے وہ سامنے نہیں آئی. یہ ساری نفسیاتی کھیل ہے جی، اور یہ جو ایران کی گورنمنٹ ہے اسے کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں. ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جس قوم کے تم نے رہبر کو شہید کر دیا، آیت اللہ خامنہ کی شہادت، 12 جرنیل شہید ہو جاتے ہیں، عوام فگرز جو ہیں وہ 2,500-3 ہزار کے قریب پہنچ چکی. وہ قوم ابھی بھی تمہاری کسی ایسی کانسپریسی تھیوری یا نیریٹو بلڈنگ کے اندر آئے گی. یہ جو جال تم بچھا رہے ہو یہ اپنے لیے تم جال بن رہے ہو. یہ ایرانی قوم کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ لوگ باہر نکل کر ایران کی حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. وہاں پر عوام ہی حکومت کر رہی ہے. کسی بھی ریاست کے اندر سر کچھ ہزار لوگ ہر سسٹم کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. ایران کی عوام ایران کے ساتھ کھڑی ہے، قیادت کے ساتھ کھڑی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ پاکستان اس کا کیا ری ایکشن دے گا. پاکستان سر خاموش ہوگا. پاکستان پوچھے نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ یار ہم تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں لیکن آپ ہمارے تعلقات ایران کے ساتھ خراب کرنا چاہتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو پتا تھا کہ شہباز شریف صاحب میں اتنی قابلیت نہیں ہے اور اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ ڈونلڈ ٹرمپ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم پاکستان کے بارے میں جھوٹ بول رہے ہو. سر یہ کوئی چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کہ پاکستان کے ذریعے پاکستان کا جھنڈا نہ ہو گیا، تمہاری خواہشات کا مینا بازار ہو گیا کہ جو ایک جہاز کے اوپر لگائیں گے اور اس جہاز کو آبِ ہرمز سے گزار کر تم اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کرو. یہ سر پاکستان کا جھنڈا ہے. اس جھنڈے کے ساتھ پاکستانی عوام کا تعلق ہے، ایک عہد ہے، ایک حلف ہے. اور شہباز شریف صاحب یہ تقاضا آپ کے حلف کا ہے کہ آپ پاکستان کی عوام کو جواب دیں. آپ سے سوال کر رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی پوچھا جائے کہ یار یہ جو تم 8 جہاز جن کا ذکر کر رہے ہو یہ جہاز ہیں کہاں. دیکھیں اگر یہ جواب نہیں آیا تو یقیناً ایران اور پاکستان کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوگی اور پاکستان سر کوئی جواب نہیں دے گا. شہباز شریف صاحب کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جواب دے گا؟ وہ کبھی بھی جواب نہیں دیں گے سرکار. وہ خاموش رہیں گے. اور پھر اگر ان کے خاندان سے کہیں روک کر کسی راہداری میں سوال کیا جائے اور پوچھا جائے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ 8 جہاز ان کے اوپر شاید پاکستان کا جھنڈا تھا،
تو کیا یہ بات سچ ہے؟ تو کہیں گے کہ جو کچھ بھی انکل کر رہے ہیں وہ پاکستان کے سروائیول کے لیے کر رہے ہیں. سر ایسا سروائیول نہیں ہمیں چاہیے. ہمارا کوئی موقف ہی نہیں ہے, ہماری کوئی فورن پالیسی نہیں ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے سوال ہے جو پاکستان کے جن لوگوں نے فورن پالیسی کا یہ حل کر دیا. ابھی صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ ایران کو خفیہ ہتھیار رشیا کی طرف سے مل گیا ہے. جب سے اس جنگ کا آغاز ہوا ہے بہت ساری چیزیں اسپیکولیٹ کی جا رہی تھی, لیکن ریپورٹڈلی ایران نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اپنا S-400 جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ ایران کو دیا جائے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ روس نے اس کو ڈینائی کر دیا اور نہیں دیا گیا, لیکن کچھ رپورٹس اب یہ بھی آ رہی ہیں کہ جہاں ان کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں اس کے آس پاس اس ڈیفنس سسٹم کو لگایا جائے گا. اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کیونکہ 5 دن کی جنگ بندی کے بعد جب ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید ان کو 5 دن دیے ہیں تو یہ ایک ٹائم فریم تھا, ایک بریکٹ, ان کو ایک ونڈو مل گئی ہے جس کے اندر اب یہ اپنے ڈیفنس سسٹم کو مزید سیکیور کر رہے ہیں. دیکھیں ایران کی یہ کوشش ہوگی اور ایران کوشش کر بھی رہا ہے, اور اس نے جہاں تک رشیا کا تعلق ہے اس کے ذریعے یہ آپشن ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے بھی رکھا کہ یار تم بیٹھ کر بات کر لو, اور اگر تم چاہو تو ہم ماسکو اس یورینیم کو منتقل کر سکتے ہیں. ایران کی یہ کوشش ہوگی کہ کسی طرح سے یورینیم کو بچایا جا سکے, اور ایک ایسا دشمن جو ان کے جو نیوکلیر سائٹس ہیں اس کے اوپر دوبارہ حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے, اس سے پہلے ہم اپنے اس دفاع کو مضبوط کر لیں. دیکھیں یہ صرف تل ابیب کے اوپر حملہ کرنے کی بات نہیں ہے, آپ دشمن کو پیچھے دھکیلتے ہیں, نقصان پہنچاتے ہیں. بہت ساری بلڈنگز تباہ ہو چکی ہیں, کھنڈر بن چکا ہے. جہاں بھی یہ حملہ ایران کی طرف سے ہو رہا ہے وہ تو ہر شہر, اور جہاں بھی انہوں نے اپنے ٹارگٹس لاک کیے, لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں ہے. جو فیسلٹیز ہیں, جو ٹیکنالوجی ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس زیادہ ہے, وہ حملے کر رہے ہیں, لیکن ایران اس کے باوجود کھڑا ہو رہا ہے, سرپرائز دے رہا ہے. تو ایران کی اب یہ کوشش ہوگی کہ ہم بھی حملے کر رہے ہیں, جوابی کارروائی کر رہے ہیں, لیکن یہ اتنی نہیں ہے کہ امریکہ کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے یا وہ پیچھے ہٹ جائیں یا اسرائیل جو ہے وہ خاموشی سے بیٹھ جائے. ہاں امریکہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے اس جنگ سے نکلا جائے, کیونکہ ہماری جنگ نہیں ہے, پولیٹیکل اس کے موٹیوز ہیں. لیکن ایران یہ سوچتا ہے کہ یار ہم نے اپنے اس نیوکلیئر جو ہماری کوشش ہے پچھلے 40-47 سالوں کی جو ہماری پوری ایک حکمت عملی تھی, ہم کسی طرح سے اس کو روک لیں, اسے بچا لیں. اور اس لیے اب وہ S-400 جو دفاعی سسٹم ہے بتایا جاتا ہے کہ رپورٹڈلی یہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. رشین ٹیکنالوجی ہے, اور جس طرح سے ہم نے اس ٹیکنالوجی کا استعمال ویسے انڈیا میں دیکھا تھا, پاکستان نے سر ان کو تباہ کیا, اور وہ رشین ٹیکنالوجی تھی جس کو تباہ کیا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ ٹیکنالوجی جو پچھلے 5-7 دنوں کی کارروائی ودن ایران تہران ہوئی ہے, اور پیٹ ہیکسٹ کہتے ہیں نا کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ آپ کو ایک نیچی اڑان بھرتے ہوئے نظر آئیں گے, جو اس بات کی نشاندہی ہے کہ ہم نے ان کا ڈیفنس سسٹم تباہ کر دیا. یہ صرف ایکسپلینیشن دے رہے ہیں, آپ کے جہاز تباہ ہوئے ہیں, اور یقیناً کہیں نہ کہیں یہ سسٹم موجود ہے جس کے ذریعے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اور اس میں آپ کو ایران سے ایک خبر پاکستان کے حوالے سے دے دوں. پاکستانی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق تہران میں پاکستان کے سفارت خانے اور پاکستانی سفیر کی رہائش گاہ کے قریب رات گئے فضائی بمباری کی گئی. تمام پاکستانی سفارتکار محفوظ ہیں, لیکن شدید خوف و ہراس کا شکار ہیں. یہ صورتحال ایسے وقت پہ پیش آئی جب پاکستان ترکی مصر کشیدگی کم کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اوپر 8 جہازوں کا الزام لگ رہا ہے. یہ اس وقت حملے ہو رہے ہیں. حملہ کیوں کیا گیا؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ثالثی کو سبوتاج کیا جائے ودن دا کوارٹرز آف اسرائیل. ان کو شاید یہ بات پسند نہیں آ رہی کہ پاکستان ایک تو ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے, بھارت کو پسند نہیں آ رہی. ان کی چیخیں آپ سن رہے ہوں گے, انہوں نے پاکستان کے لیے جو لفظ استعمال کیا. اچھا میں نا اس میں کیونکہ آگے ہم چل کر پاکستان کی حکومت کے اوپر بھی بات کریں گے. قاسم کے اوپر تو تم بات کرتے ہو کہ دیکھو ایک اور 9 مئی کر دیا, حالانکہ GSP پلس اسٹیٹس کے اوپر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. اور یہ جو پاکستان کے بارے میں لفظ استعمال کیا گیا جے شنکر کی طرف سے, میں وہ لفظ دہرانا نہیں چاہتا, اس کے اوپر پاکستان کے کسی وزیر نے کوئی جواب نہیں دیا. یہ ہماری سر فورن پالیسی ہے. قاسم نے جو بات نہیں کی تھی وہ بھی تھوپی جا رہی ہے, لیکن آپ بھارت کو جواب نہیں دے سکے. ایک تو ثالثی جس کے اوپر بھارت کو بڑی تکلیف ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اعتماد کا بحران پیدا کیا جائے. ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کام کر دیا. میرا نہیں خیال کہ یہ حملے یا وہ آبادی جہاں پر یہ حملے ہو رہے تھے وہاں پر پاکستان کا جو سفارت خانہ بھی موجود تھا اس کے قریب یہ بمباری ہوئی ہے اور ٹارگٹ کیا گیا. آپ کے اوپر ڈائریکٹ حملہ ہوا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا ہے, 8 جہازوں کا الزام لگا دیا. اس کا تو آپ جواب دیں. تو اس تناظر میں بھی ان حملوں کو یقیناً دیکھنا چاہیے. دیکھیں انہوں نے اگر بندر عباس کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے اگر نیوکلیر فیسلٹیز کے اوپر حملہ کیا, انہوں نے اگر رہبر
جہاں پر آیت اللہ خامنائی موجود تھے، ان کی فیملی سمیت ان کو شہید کر دیا، تو یقیناً ان کے پاس یہ تمام اطلاعات ہوں گی کہ اچھا پاکستان کی ایمبیسی کر دو حملہ. اور فالس فلیگ آپریشنز تو ویسے ہی ان کی اس لسٹ میں شامل ہیں. ہم نے عرفان ہاشمی ٹاکس کے اوپر 3 فالس فلیگ آپریشن جو انٹیلیجنس رپورٹ ہیں اس کے حوالے سے بڑی تفصیل سے بات کی ہے. جا کر آپ اسے دیکھیے گا. ایک ان کا پلان یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے ذریعے کچھ پراکسیز کو ایکٹیویٹ کریں اور ایران کے اوپر حملہ کر دیں. ذمہ داری پاکستان پہ ڈال دی جائے گی. دوسرا ان کا پلان یہ ہے کہ حرمین شریفین کے اوپر حملہ کیا جائے، ذمہ داری جو ہے ایران کے اوپر ڈال دی جائے. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر مسجد اقصیٰ کو یا حرمین شریفین کو اگر ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو یقیناً اس کی ذمہ داری بھی ایران کے اوپر ڈالی جائے گی، تاکہ مسلمان سے لڑے، ایک کانفلکٹ پیدا ہو. اور پھر آپ کو دنیا میں کسی بم کی ضرورت نہیں، کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. لوگ پھر مذہب کے نام پر، اسلام کے نام پر اپنے جو عقائد ہیں اس کی بنیاد کے اوپر لڑنا شروع کر دیں گے. اور یہ اسرائیل چاہتا ہے، جس سے آپ نے مڈل ایسٹ کو ایران کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا. تو یہ ساری پلاننگ ہو رہی ہے. پاکستان پہ دباؤ، پاکستان اس کا جواب دے گا نہیں دے گا، لیکن 8 جہازوں کا جواب پاکستان کی حکومت کو جو ہے دوستوں وہ ضرور دینا چاہیے. اور اس میں آپ کو پاکستان کے حوالے سے خبر دے دوں کہ سہیل افریدی صاحب کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. کیس ان کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے خلاف گمراہ کن الزامات لگائے اور پیکا ایکٹ کے تحت NCCIA نے ان کے خلاف مقدمہ درج کیا. یار یہ مقدمے اگر تم نے درج کرنے ہیں تو اس حکومت کے خلاف درج کرو جو کہتی کچھ ہے کرتی کچھ ہے. آج پاکستان کی ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر PSL کا میچ چل رہا تھا اور پوری جو ہاؤس آف شریف، یہ پورا خاندان، پورا ٹبر جو تھا نا وہ آپ کو میدان میں نظر آیا. پوری قوم کو یہ کہتے ہیں جی کفایت شعاری ہونی چاہیے، تیل آپ استعمال مت کریں، ساری قوم قربانی دے اور آپ کے بچے فرنٹ سیٹ پر VIP لاؤنج پہ بیٹھ کر پاکستان کرکٹ ٹیم کا اور PSL جو بھی یہ کھیل تماشا ہے وہ دیکھیں. اور میں نے آپ کو دوستوں 3 برس پہلے ایک جملہ آپ تمام دوستوں کے سامنے رکھا تھا اس خاندان کے حوالے سے کہ ان کے لیے، ان کے بچوں کے لیے نا ہم شکار ہیں اور یہ شکاری ہیں اور پاکستان شکار گاہ ہے، یہ ہمارا شکار کر رہے ہیں. اگر آپ وہ ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں نا تو یقین کریں دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ ساری کفایت شعاری غریب نے کرنی ہے، پاکستانی نے کرنی ہے. ان کے اوپر کوئی یہ رول اپلائی نہیں ہوتا. یہ جو ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام پر مزمل اسلم صاحب نے اس پہ کافی تفصیل سے بات کی ہے، کریں نا ریلیز، پاکستان کی عوام کو دیں، پیسہ خرچ کریں ان لوگوں کے اوپر، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے پاکستان کے عوام کو کہا کہ یار ذرا 2 روٹیاں نہ کھاؤ، آدھی روٹی پہ گزارا کرو، اور خود آپ جو ہے وہ مسلم کھا رہے ہیں کفایت شعاری کے نام کے اوپر. پاکستان کی قوم کو بیوقوف بناتے ہیں. دیکھیں یہ پاکستان کی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان، سر نہ یہاں پہ آپ کو جمہور نظر آئے گا اور نہ ہی اسلام نظر آئے گا. اگر کچھ ہے تو یہاں پر کچھ خاندان، کچھ ٹولے اور حکمران خاندان کہنے والے آپ کو لوگ نظر آئیں گے، اور وہ حکمرانی پاکستان کے اوپر کر رہے ہیں. جب آپ زیادہ عربیوں کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیں، with due respect to all middle east، تمام سربراہان کے لیے یہ میرے الفاظ ہیں، تو انسان کو نا ایک لمحے کے لیے ذرا خیال آئی جاتا ہے کہ یار ان کی آپ ذرا شان و شوکت تو دیکھیں، ان کے محل دیکھیں، ان کی ٹور دیکھیں. اگر آپ جاتی عمرہ چلے جائیں نا، جو ویڈیوز آئی اور جو وہاں کا جو لے آؤٹ ہے وہ تقریباً ان کے مڈل ایسٹ کے جو محلات ہیں نا اس کے قریب آپ کو ملے گا. گولڈن کلر کا استعمال زیادہ ہوا ہے، اس کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ بھی اسی قسم کا ہے. یعنی بادشاہ سلامت کے لیے ایک ریاست بنا دی گئی اور وہاں پہ ان کا محل ہے، اور اس محل میں رہنے والے آج پوری پاکستان کی عوام کو درس دے رہے ہیں کہ کفایت شعاری کرو، لیکن ہم 30 گاڑیوں کے پروٹوکول کے اوپر جائیں گے. سر وہ ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہے دوستو. ایک طرف سڑک کے اوپر پوری ٹریفک آپ کو بلاک نظر آئے گی اور دوسری طرف نا صرف ایک کانوائے آ رہا ہے، اور وہ شہباز شریف صاحب کا، ان کے خاندان کے لوگوں کا تھا. یقیناً شائقین کے بغیر میچز شروع ہوئے. پاکستان سپر لیگ لاہور میں آغاز ہوا، لیکن VVIPs کو بلایا گیا. مریم نواز بھی میچ دیکھنے پہنچی، پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ اسٹیڈیم گئی. اور اگر پیٹرول، لوگوں نے اس پہ کمنٹ کیا کہ اگر پیٹرول کی بچت کے لیے عوام اسٹیڈیم نہیں جاتی تو پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اسٹیڈیم کیوں گئی؟ عوام پیٹرول کی بچت کے لیے گھر بیٹھے تو وزیر اعلیٰ 11 ارب کے طیارے میں سفر کیوں کرے؟ اور اب یہ بھی خبر آئی کہ مریم نواز کے طیارے کو کوئی ٹریک بھی نہیں کر سکتا. یعنی مزید پیسے خرچ کر کے ایسی سروس حاصل کی گئی جس کے ذریعے طیارہ کہاں ہے، کس ملک گیا، کب واپس آئے گا، اور کوئی یہ بتا بھی نہیں سکتا. اس سارے پروسیس کو خفیہ رکھا گیا. اچھا یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ ہے. اچھا وہ شہباز شریف صاحب کی ویڈیو تھی جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. شہباز شریف کراچی کے دورے پر بدترین ٹریفک جام ہوا. کفایت شعاری مہم کے باوجود 30 گاڑیوں سے زیادہ قافلہ جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا. شہباز شریف صاحب کراچی گئے تو وہ ویڈیو جس کا میں نے آپ کو پہلے حوالہ دیا تو وہ شہباز شریف صاحب کا پروٹوکول تھا.
اب دوستوں نسیم شاہ صاحب جو ہیں وہ تنقید کی زد میں ہیں، اور ایک پورا سر ایک نیٹ ورک ہے جو جا کر ان کو بتاتا ہوگا کرتا دھرتا جو اس وقت ہماری کرکٹ کے ہیں کہ سرکار فلانے نے یہ کر دیا، فلانا جو ہے وہ مریم کے خلاف بات کر رہا ہے. اب آئی ڈونٹ نو کیا ہوا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ جب مریم نواز کی تصاویر اس اسٹیڈیم سے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو نسیم شاہ کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں کہا گیا کہ وائی شی ٹریٹڈ لائک دا کوئین. پھر کچھ ہی دیر کے بعد ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا اور اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا گیا، اور ان کا اکاؤنٹ کچھ دیر پہلے ہیک کیا گیا اور اب سب کچھ ٹھیک ہے. ہمارا پورا سسٹم ہی سر ہیک ہو گیا. تو میرا خیال ہے کہ بڑی ہمت کا کام ہے جی جس نے بھی یہ ٹویٹ کی، اور نسیم شاہ صاحب کی کو بھی داد دینی چاہیے. چلیں اس نے ہمت کی، بعد میں اس نے ڈیلیٹ کر دیا یا پھر اسے ڈیلیٹ کروایا گیا یا پھر ہیک ہو گیا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن حقیقت عوام کے سامنے ہے کہ یہ کیوں اور کس کے کہنے پر سب کچھ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو سو میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ شہباز شریف صاحب کے پرانے ساتھی ہیں محمد زبیر صاحب، انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم اپنے طیارے میں کراچی آتے ہیں، تقریباً 40 گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ مختلف مقامات پر جاتے ہیں. عام پاکستانیوں کو صرف پیٹرول بچانے کا درس دیا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بچے بھی اسکول نہیں جا پا رہے، مگر حکمران اشرافیہ اپنے پروٹوکول میں ایک گاڑی بھی کم نہیں کر سکتی اور نہ ہی وزیر اعظم کمرشل فلائٹ میں سفر کر سکتے ہیں. تو سر دس از پاکستان، اور یہ ہمارے حالات ہیں جہاں پہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے. میں آپ کو نہ جاتے جاتے ایک بات آپ تمام دوستوں کے ساتھ ضرور دوبارہ شیئر کرنا چاہوں گا. عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ پنجاب کی، ان کو ترجمان شاید ہیں، وہ کیا ہیں مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہیں اور ان کی کیا ڈیوٹیز ہیں، اور اور ان کے اوپر پیکا کیوں نہیں لگتا. جتنے انہوں نے جھوٹے بیانات دیے اور جس طرح سے وہ اپنی اسٹیٹمنٹ سے مکر جاتی ہیں اور پھر بعد میں معافی مانگ لیتی، ان کے اوپر پیکا نہیں لگتا. پیکا لگے گا آپ کے اوپر، صحافیوں کے اوپر، پاکستان کی عوام کے اوپر، ان کے اوپر پیکا نہیں لگتا. آج آپ نے اتنی ہمت نہیں تھی، آپ نے کہا جی کہ قاسم نے 9 مئی کر دیا، یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے. آج میں اسے پڑھ رہا تھا، کسی کو بھی اتنی میرا خیال ہے کہ اخلاقی اس میں جرت نہیں تھی کہ جواب دیا جا سکتا. پاکستان کے ساتھ دوسرا 9 مئی کیا گیا جس میں عمران خان کے بیٹے نے مرکزی کردار ادا کیا. خدا کے لیے اس سیاست کو بند کر دیں. آپ کا ماضی کیا تھا، کیا آپ کا ماضی ہے، پاکستان کی عوام جانتی ہے. اس نفرت کی بنیاد کے اوپر آپ کتنے دن سیاسی طور پر زندہ رہیں گے؟ نواز شریف کو آپ نے سیاسی طور پہ وینٹیلیٹر پہ رکھا ہے، لیکن کیا بنا اس کی سیاست کا؟ آج تمام جو ریموٹ کنٹرول ہے اس وینٹیلیٹر کا وہ پاکستان میں جی ایچ یو کے پاس ہے. تو عظمیٰ بخاری صاحبہ کی یہ سٹیٹمنٹ اور جے شنکر نے جو کچھ کہا، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کی طرف سے کوئی ایک ریئیکشن دیا گیا ہو. اگر دیا گیا تو ضرور اس کمنٹ کیجیے گا. ویورز یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی. اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور میری بھرپور کوشش ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہم بھرپور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ چینل کے اندر مزید ہم چینجز لے کر آئیں، اسے بہتر بنائیں، زیادہ سے زیادہ خبریں یہاں پر آپ تمام دوستوں سے شیئر کی جا سکے. اپنی رائے بھی بھیجیے گا اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چونکہ 1 ملین کا ٹارگٹ ہے بائی دی اینڈ آف دس ایئر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور آپ تمام دوستوں کے تعاون سے ہم نے اسے ضرور اچیو کرنے پر. خیال رکھیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.